अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप समाअत फरमा रहे हैं काशान बसीरत के प्लेटफॉर्म से मिज़ानुल हिकमत की जिल्द नंबर 3। मुअल्लिफ हैं आयतुल्लाह मोहम्मद रैशहरी, मुतरज्जिम है मौलाना मोहम्मद अली फाजिल साहब। आज हम आपके सामने इसकी 15वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 329, बाब नंबर है 1136। खौफ के बारे में गुफ्तगू जारी थी। उन्वान है मोमिन दो किस्म के खौफ के दरमियान होता है। हदीस नंबर 5200। खबरदार हो जाओ कि मोमिन दो किस्म के खौफ के दरमियान अमल करता है। एक तो इस अरसे का खौफ जो गुजर चुका है और वो नहीं जानता कि अल्लाह क्या करेगा, और दूसरे इस वक्त का खौफ जो बाकी रह गया है और उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला क्या फ़ैसला करेगा। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि अपने आप को अपने लिए और अपनी दुनिया को अपनी आखिरत के लिए बुढ़ापे से पहले, जवानी में और मरने से पहले ज़िंदगी में तैयार कर ले। मुझे इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, दुनिया के बाद कोई उज़्र कबूल करने वाला नहीं होगा, और इसके बाद या तो बहिश्त का घर है या फिर दोज़ख का। यह हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70, सफ़ा नंबर 262, और बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77, सफ़ा नंबर 129 पर मौजूद है। मौलिफ कहते हैं कि अल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 70 पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी क़द्र मुख्तलिफ इसी अंदाज में ये रिवायत मनक़ूल है। हदीस नंबर 5201। मोमिन दो तरह के खौफ के दरमियान होता है। एक तो इस गुनाह का खौफ जो इससे सरजद हो चुका है और उसे नहीं मालूम कि अल्लाह इसके बारे में क्या करेगा। दूसरे इस उम्र का जो बाकी रह गई है और उसे मालूम नहीं कि इसमें क्या क्या हलाकतें मोल लेगा, इसीलिए वो खौफ की हालत में सुबह करता है और सिर्फ खौफ ही इसकी इस्लाह करता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये मनक़ूल हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70, सफ़ा नंबर 365, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78, सफ़ा नंबर 262, और अल काफ़ी की जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 71 पर मौजूद है ये हदीस। हदीस नंबर है 5202। मोमिन सुबह भी खौफ की हालत में करता है, ख्वाह वो नेकुकार ही हो, और शाम भी खौफ की हालत में करता है, ख्वाह वो नेकुकार ही हो, क्योंकि वो दो खौफों के दरमियान होता है। एक तो ये कि जो वक्त गुजर चुका है इसके बारे में इसे मालूम नहीं कि अल्लाह इसके साथ क्या करेगा, और दूसरे ये कि जो उम्र बाकी रह गई है और इसका ख़ात्मा करीब है, इसके बारे में इसे मालूम नहीं कि इसे कैसी कैसी हलाकतें पेश आने वाली हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70 और सफ़ा नंबर 382 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 331, बाब नंबर 1137। उन्वान मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। कुरान मजीद क्या फरमाता है? सूरह ज़ुम्र की आयत नंबर 9 में, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार है। हदीस का नंबर है 5203। अगर तुम्हें रहमत खुदावंदी की हुदूद का पता चल जाए तो तुम इसी पर भरोसा करने लग जाओगे और थोड़ा बहुत अमल करने पर इक्तिफा कर लोगे, और अगर गज़ब इलाही की हुदूद का पता चल जाए तो तुम्हें अपनी निजात का गुमान ही बाकी ना रहेगा। रसूल खुदा से मनक़ूल ये हदीस कंजुल अमाल, हदीस नंबर 5854। हदीस का नंबर है 5204। अगर मोमिन को मालूम हो जाए कि अल्लाह की तरफ से सज़ा का मयार क्या है तो कोई भी बहिश्त का उम्मीदवार ना रहे, और अगर काफिर को मालूम हो जाए कि अल्लाह की हुदूद रहमत क्या है तो कोई भी बहिश्त से ना उम्मीद ना रहे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस कंजुल अमाल, हदीस नंबर 5867। हदीस का नंबर 5205। मोमिन को चाहिए कि वो खुदा से इस हद तक डरे गोया वो जहन्नुम के किनारे तक पहुंच चुका है, और इस कदर उससे उम्मीद रखे गोया वो अहले बहिश्त से है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ये हदीस नूरुस्सक़लैन जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 545। हदीस नंबर
5206 بہترین عمل امید اور خوف کو حد اعتدال پر رکھنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5207 اللہ تعالیٰ سے اس قدر امیدیں وابستہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی نافرمانی پر جری نہ بنا دے، اور اس حد تک اس سے ڈرو کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 384 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5208 میرے والد گرامی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کے دل میں دو نور نہ ہوں، ایک خوف کا نور، دوسرا امید کا نور، اگر ان کو تولا جائے تو ایک دوسرے سے بھاری نہ ہو، یعنی برابر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے الکافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 259 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 5209 حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرو کہ اگر تم اس کے پاس دونوں جہاں کی نیکیاں لے جاؤ تو وہ پھر بھی تمہیں عذاب دے گا، اور اس قدر امید رکھو کہ اگر دونوں جہاں کے گناہ لے جاؤ تو پھر بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، بحار الانوار کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 412، جلد نمبر 70 میں بھی موجود ہے بحار الانوار کی صفحہ نمبر 78 پر، صفحہ نمبر 259 پر، صفحہ نمبر 384 پر اور صفحہ نمبر 394 پر۔ حضرت علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 41 پر، اور امام علی علیہ السلام اپنے فرزند کو فرماتے ہیں، بیٹے خدا سے اس قدر ڈرو، اور تھوڑی سی رد و بدل سے یہ حدیث اس طرح موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5210 حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، بیٹا تمہارے پاس دو دل ہونے چاہیے، ایک دل سے تم خدا سے اس قدر ڈرو کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ آنے پائے، اور دوسرے دل میں اس قدر امید رکھو کہ اس میں فریب نہ آنے پائے، اور یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 41 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5211 خدا سے اس قدر ڈرو کہ اس کی امید سے دستکش نہ ہو جاؤ، اور اس سے ایسے شخص کی طرح امید رکھو جو اس کے خوف سے بے پرواہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5212 اگر تم کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ تمہارے اللہ سے خوف شدید حد تک ہو اور اس سے تمہارا حسن ظن بھی ہو، پھر ان دونوں کو یکجا کر لو، کیونکہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ حسن ظن اس کے رب سے خوف کے مطابق ہوتا ہے۔ یقیناً سب لوگوں سے زیادہ خدا پر حسن ظن رکھنے والا ہی سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 165 اور نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 27 میں یہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 334، باب ہے 1138، عنوان ہے خائف کی علامات، یعنی خوف رکھنے والے کی۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے ڈرتا اور اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ حدیث کا نمبر 5213 جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے طلب کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، میں نہیں جانتا کہ انسان کو کون سی ایسی نفسانی خواہش عارض ہو چکی ہیں جسے وہ خوف کے باوجود ترک کرنے پر آمادہ نہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی امید پر کون سی ایسی بلا نازل ہو چکی ہے کہ وہ امید کے باوجود اس کے لیے صبر نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5214
ہر وہ خوف و ہراس جو دوسروں سے ہو ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ کا خوف غیر یقینی ہے۔ انسان اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی سے اس قدر ڈرتا ہے کہ خوف کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے لیے ویسی صورت کیوں اختیار نہیں کرتا؟ انسانوں کا خوف تو اس نے نخت کی صورت میں رکھا ہے اور اللہ کا ڈر صرف ٹال مٹول اور غلط سلط وعدے کی صورت میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے 160 نمبر کا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5215، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کے عذاب سے نہ ڈرے اور اس کے ثواب کی امید نہ رکھے۔ صحیح معنوں میں ڈرنے اور امید رکھنے والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کے لیے عمل نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 392 پر موجود۔ حدیث کا نمبر 5216، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں خوف خدا نے جن کے دلوں کو شکستہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ منہ سے بات نکالنے سے تحمل کرتے ہیں، حالانکہ اگر اچھی طرح دیکھا جائے تو وہ لوگ فصیح و بلیغ، عقل مند، ارباب دانش اور صاحبان بصیرت ہوتے ہیں اور اس خدا کی طرف پاکیزہ اعمال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جتنے بھی کثرت سے عمل کرتے ہیں انہیں کثیر نہیں سمجھتے اور قلیل اعمال پر راضی ہوتے ہی نہیں، اپنے آپ کو بدترین افراد سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہایت ہی سمجھدار اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 286 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5217، اللہ سے خوف کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کے لیے خوف نے بولنے کے لیے زبان ہی نہ چھوڑی ہو، یعنی وہ خوف کی وجہ سے کوئی بات نہ کر سکتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 244 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5218، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے وہ شخص نہیں ڈرتا جو اس کی معرفت نہیں رکھتا، اور جو شخص اس کی معرفت نہیں رکھتا اس کا دل کسی ایسی پائیداری پر نہیں ٹکتا جسے وہ دیکھ سکے اور اس کی حقیقت اپنے دل میں پالے۔ حقیقت جو شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے اور باطن ظاہر کے مطابق ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 302 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 5219، تعجب ہے اس شخص پر جو عذاب کا ڈر تو رکھتا ہے لیکن جن بدکاریوں کی وجہ سے عذاب ہوگا ان سے وہ رکتا نہیں، اور ثواب کی امید تو رکھتا ہے لیکن گناہوں سے نہ تو رکتا ہے اور نہ ثواب کے لیے عمل کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 237 پر۔ حدیث نمبر 5220، جو خوف گناہوں سے روکے اس جیسا کوئی خوف نہیں، اور جو امید حصول رضائے الہی میں امداد کرے اس جیسی کوئی امید نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5221، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ کسی پر ظلم کرنے سے باز رہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 309 پر، نور الثقلین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 197 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5222، شرف و منزلت اور شہرت کی محبت خوف خدا رکھنے والے کے دل میں نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 338، باب ہے 1139، عنوان ہے خوف کی تفسیر۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں، اور یہ وعدہ محض اس شخص کے لیے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے
5223 امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص میں خوف کے آثار ملاحظہ فرمائے تو اس سے پوچھا، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ سے نہیں اپنے گناہوں اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس عدل سے ڈرو جو وہ اس ظلم کے بارے میں کرے گا جو تم اس کے بندوں پر کرتے ہو۔ اس نے تمہیں جس چیز کا مکلف بنایا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو۔ جو چیز تمہاری اصلاح کرتی ہے اس کے بارے میں خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ اس کے بعد تم خدا سے نہ ڈرو کیونکہ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور کبھی بھی کسی کا استحقاق سے زیادہ عذاب نہیں دیتا۔ البتہ برے انجام سے ضرور ڈرو کہ وہی تغیر و تبدل پیدا کرتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خداوند تعالیٰ تمہیں برے انجام سے محفوظ رکھے تو تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جو بھی اچھا کام بجا لاتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جو برائی تم انجام دیتے ہو وہ تمہیں اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈھیل اور تمہارے ساتھ اس کے حلم اور عفو و درگزر کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 392 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5224۔ اپنے رب کے ظلم سے نہ ڈرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ڈرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5225۔ ڈرو تو صرف اپنے گناہوں سے اور امید رکھو تو صرف اپنے رب سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5226۔ تم میں سے کوئی ہرگز امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے اور ہرگز نہ ڈرے مگر اپنے گناہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت نمبر 82 جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5227۔ کسی شخص کا کمال مردانگی یہ ہے کہ جو بات اسے زیبا نہیں اسے چھوڑ دے، اور اس کا کمال اصلاح یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے زیادہ ڈرے۔ حدیث نمبر، اور یہ حدیث ہے مولا علی سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 80 پر۔ حدیث نمبر ہے 5228۔ جب خالق سے ڈرو تو اسی کی طرف فرار کرو، اور جب مخلوق سے ڈرو تو اسی سے فرار کرو، یعنی مخلوق سے فرار کرو اور خالق سے ڈرو تو اس کی طرف فرار کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں، صفحہ نمبر ہے 341۔ باب ہے 1040۔ عنوان ہے خوف خدا کے نتائج۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں، یقیناً اس میں اس شخص کے واسطے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں، اور یہ وعدہ محض اس شخص کے لیے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور عذاب سے خوف کھائے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5229۔ خوف گناہوں کا نفسانی قید خانہ اور نفس کو گناہوں سے روکنے والی چیز ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5230۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5231۔ خدا سے ایسے شخص کی طرح ڈرو جس کے دل کو خوف نے افکار کے ذریعے اپنے ساتھ مصروف کر رکھا ہو، کیونکہ خوف امن و سکون کا رہبار اور گناہوں سے بچنے کے لیے نفسانی قید خانہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 5232۔ جس کو خوف خدا زیادہ ہوگا اس کی آفتیں کم ہوں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 5233۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی
سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اور جو اچھائی یا برائی وہ کرتا ہے خدا اسے جانتا ہے، پھر یہی بات اسے بدعمالی سے روک دے تو ایسے شخص کے لیے ایسا شخص من خاف مقام ربہ و نہیں نفس عن الہوا کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4234۔ اگر تم خدا سے اس قدر ڈرنے لگ جاؤ جو اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسا علم حاصل ہو جائے گا جس میں جہالت کا شائبہ تک نہ ہوگا، اور اگر تم اللہ کو اس طرح پہچان لو جس طرح اس کی معرفت کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 5880۔ حدیث کا نمبر ہے 5235۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ راتوں کو عبادت کے لیے جاگتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر 5236۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، اور جو راتوں کو جاگتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا مال تجارت گراں قیمت ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا مال تجارت بہشت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 5885 ہے۔ صفحہ نمبر 344، باب نمبر 1141۔ عنوان: جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ حدیث کا نمبر 5237۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 381 پر، اور رسول خدا سے بھی منقول ہے یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 161، اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 پر۔ حدیث نمبر 5238۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 50، کنز الاعمال، حدیث نمبر 5915۔ حدیث کا نمبر ہے 5239۔ جو خداوند سبحانہ سے ڈرتا ہے اللہ تو اسے ہر چیز کی طرف سے مطمئن کر دیتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5240۔ صفوان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے معلّہ بن خنیس سے فرمایا، اے معلّہ بن خنیس، اللہ کے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر کہ وہی تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ معلّہ نے کہا، فرزند رسول وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے معلّہ، خدا سے ڈر، پھر تجھ سے ہر چیز ڈرے گی۔ اور یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 382 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5241۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 5883۔ حدیث کا نمبر ہے 5242۔ جو اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث تنبیہ الخواطیر صفحہ نمبر 350 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5243۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز کو ڈرایا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 346۔ باب ہے 1142۔
عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا مامون رہتا ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں، آگاہ رہو کہ یقیناً دوستان خدا پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے، ہاں البتہ جس شخص نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا رہا تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اس کا اجر موجود ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 اور سورہ جن کی آیت نمبر 13 میں بھی موجود ہے اس سے خوف سے متعلق۔ حدیث کا نمبر ہے 5244۔ جس شخص کو کوئی برائی یا نفسانی خواہش اپنے گھیرے میں لے لے اور وہ اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اسے قیامت کے دن کی بہت بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا اور اس سے اپنا وعدہ بھی پورا فرمائے گا جو وہ قرآن میں کر رہا ہے، یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، اور یہ حدیث منقول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 387 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5245۔ مسکین ہے ابن آدم اگر وہ جہنم سے بھی اسی طرح ڈرتا جس طرح کے فقر اور تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو خدا اسے ان دونوں سے محفوظ رکھتا۔ اگر وہ باطن میں بھی اللہ سے اسی طرح ڈرتا جس طرح ظاہر میں اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہانوں میں سعادت مند ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5246۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، آپ علیہ السلام اپنے رب سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن صرف وہی شخص ڈر سے محفوظ ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 192 پر یہ حدیث موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 5247۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے کے لیے نہ تو 2 خوف اکٹھے ہونے دوں گا اور نہ ہی 2 امن اکٹھے ہونے دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر مطمئن رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا رہے گا تو قیامت کے دن اسے امن کی نعمت عطا کروں گا۔ رسول خدا سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 379، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 379، اور کنز الاعمال حدیث نمبر 5878۔ حدیث کا نمبر ہے 5248۔ خدا کا خوف عذاب سے امان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 5249۔ جو خدا سے خوف کرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 352 پر موجود ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 208 ہے۔ یہ حدیث کا نمبر 5250۔ خوف کا پھل امن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر 5251۔ خوف اور ڈر اختیار کرو، محفوظ رہو گے، مطمئن نہ ہو جاؤ کہ خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود۔
حدیث کا نمبر 5252۔ اپنے رب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، اس طرح اللہ تمہیں اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور وہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 5253۔ اللہ تعالیٰ خوف کرنے والوں کو ان کے خوف کے مطابق امن عطا فرمائے گا، بلکہ اپنے جود و کرم کے مطابق امن عطا فرمائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 314 میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5254۔ عقل مند کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جب امن دوبارہ پڑھتے ہیں یہ حدیث کا نمبر ہے 5254۔ عقل مند کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جب امن کا یقینی راستہ پالے تو پھر بھی خوف پر قائم رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 350، باب نمبر 1143۔ عنوان ہے خوف کی قسمیں۔ حدیث نمبر ہے 5255۔ خوف کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 خاشیت، نمبر 3 وجل، نمبر 3 رہبت، نمبر 3 ہیبت۔ خوف کی قسمیں، خوف کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 وجل، نمبر 4 رہبیت، نمبر 5 ہیبت۔ خوف یعنی گناہگاروں کے لیے ہے، خشیت علماء کے لیے ہے، وجل متواضع لوگوں کے لیے ہے، رہبت عابدوں کے لیے ہے، ہیبت عارفوں کے لیے ہے۔ لیکن نمبر 1 خوف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ نمبر 2 خاشیت اپنے اندر کوتاہی دیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 68 میں، اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے بس علماء ہی ہیں۔ نمبر 3 وجل خدمت کے ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ نمبر 4 رہبت اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں، ہم تم کو بڑی رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ نمبر 5 ہیبت عارفین کے لیے ہے، جب ان پر اسرار منکشف ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان پر خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں، اللہ تم کو صرف اپنے ہی سے ڈراتا ہے۔ یہ سب اسی معنی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ حدیث موجود ہے خصال صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282، بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 381 پر۔ لفظ خوف سے متعلق حدیثیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں خاص نئے لفظ کی طرف آئیں گے۔